इसके बाबरकत जलाली कदूस प्यारे फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं सीआरएन चैनल, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो है वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी और खुदा उनको अपने जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में आपको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ एक नए गेस्ट के साथ। और आज भी बड़े प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको खुदा जगह ब जगह पूरे पाकिस्तान में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और खुदा के बड़े अच्छे ये खादम हैं। तो इससे पहले कि हम आज के खादम का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा यीशु के प्यारे नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पाक चरणों में आते हैं और खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज के कलाम के वसीला से तो हम सबको बरकत देना। जितनी देर तक तेरा बंदा बोलता है, खुदा तेरा बंदा कलाम करता है, तो उस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। हमारे जहनों को, दिलों को तैयार कर, ताकि खुदा अभी से हमारे जहन खुदा तेरे कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अपने बंदा का ज़ोर बनना और उसमें से होकर आज हम सब से कलाम करना। और जितने भी खुदा इस कलाम को आज सीआरएन चैनल पर वॉच कर रहे हैं, खुदा तो उन सब को भी, उनके घरानों को भी बरकत देना और यकसर सब की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँ। और खुदा पाक खुदा हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएँ। खुदा कलाम कर, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं लौटता, बल्कि तेरा कलाम तेरे मकासद को पूरा करता है। ज़िंदगी देना, बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आए नाज़रीन, हम आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी पास्टर साहब, आप अपना तारुफ दें। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर बिनियामिन रॉकी साहब का और भाई परवेज़ आलम का और सीआरएन की सारी टीम का, जिन्होंने एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी आप सब के दरमियान करूं। मेरा नाम पास्टर करामत यकूब है और मेरा ताल्लुक़ विक्ट्री कैरिज्मेटिक चर्च से है, जो योहानाबाद नंबर 2 में है। और खुदा का शुक्र है कि हम ना सिर्फ योहानाबाद 2 में बल्कि मुल्क पाकिस्तान के तकरीबन 22 इलाक़ों में हम चर्चिज़ की खिदमत कर रहे हैं। तो ये खुदा का जलाल है कि खुदा ने हमें फ़ज़ल दिया कि हम सब मिलकर खुदा के बदन को तरक्की देने का बाइस हों। तो पास्टर साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करता हूँ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आपका टॉपिक क्या है जिस पे आप बात करेंगे? आज भाई साहब हम बात करेंगे खुदा के जलाल के ताल्लुक़ से। हम अक्सर मीटिंग्स के दौरान लोगों के मुंह से, खादमों के मुंह से, मीटिंग प्रेज़ाइडर्स के मुंह से ये बात सुनते हैं कि आइए हम खुदा के जलाल को के लिए तालियां बजाएंगे, हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर करेंगे, हम खुदा के जलाल के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हम आज खुदा के जलाल के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि एक्चुअली खुदा के जलाल से मुराद क्या है। जी, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है नाज़रीन। तो आज हमें यकीनन खुदा के कलाम को सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने इस पैगाम को फोकस करना है, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हम सब की ज़िंदगियों में और आपकी ज़िंदगियों में फल लाए। जी पास्टर साहब। आमीन। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 19 उसकी पहली आयत से। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। तो जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि हम खुदा के जलाल के ताल्लुक़ से बात करेंगे। बाइबल में फरमाती है कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। हम पहले जलाल को सीखेंगे कि असल में जलाल है क्या। जी, बहुत दफ़ा हम सर, ये आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और आपने जब खुदा के जलाल की बात की है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो जलाल जलाल बोलते तो हैं, पुकारते तो हैं, जलाल चाहते भी हैं, जलाल देते भी हैं,
لیکن اصل میں شاید وہ میچورٹی میں نہیں ہے، ان کو اتنی زیادہ جلال کی سمجھ نہیں ہے. تو اگر آپ جب اس کو ڈیفائن کریں تو کائنڈلی ذرا ڈیٹیل. جی میری خواہش بھی یہی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہم آسان طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم یہاں پہ ان آیات کو پہلے دیکھیں. ان میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. اب آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. آسمان کیسے؟ کیا ہم نے کبھی زندگی میں آسمان کے نیچے کوئی ستون دیکھا ہے، کوئی ایسی سٹک یا کوئی ایسا کوئی کام دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آسمان جو ہے وہ کھڑا ہے؟ بائبل یہ فرماتی ہے بغیر ستونوں کے ہے. فضا جو ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ جگہ کی کمی ہو گئی ہے، میرے پاس جو سپیس نہیں ہے، اب میں پرندوں کو اجازت نہیں دے سکتی کہ میں جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی. چاند ہے تو وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے. لکھا رات کا بھی جلال ہے، رات کا بھی ایک جلال. ہم جب جلال کی بات کرتے تو اکثر ہمارے ذہن میں کوئی چمکدار چیز ہمیشہ ہوتی ہے، سورج، ستارے اور چاند، ہمیشہ ہم کسی روشن چیز کے تعلق سے. لیکن بائبل یہ فرماتی ہے کہ رات کا بھی ایک جلال ہے. اور رات کا جلال کیا ہے؟ کہ خدا نے جو اس کے اندر خوبی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو دن کی روشنی جاتی رہتی ہے. یہ اس کا جلال ہے. یہ اس کا جلال ہے کہ وہ کسی چیز کو روشن نہیں رہنے دیتی. اور سورج کا جلال جو ہے کہ وہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے روشنی کر دیتا ہے. یہ اس کا جلال ہے. اسی طرح جو بھی کائنات میں آپ کو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب خدا کا جلال ظاہر کر رہی ہیں. آپ نے ابھی بات بیان کی کہ آسمان خدا کا جلال. جی. اور اگر ہم کبھی غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں تو لا تعداد چیزیں ہمیں آسمان پر نظر آتی ہیں. بالکل. اس میں سورج، چاند، ستارے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شاید ہم دیکھ نہیں پاتے. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، کیونکہ آسمان لفظ بولا گیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے اس کی ڈیٹیلز ہمیں کم ملتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہاں جی، نہیں وہ تو اس کی وسعت ہے نا. ہم وسعت کی بات نہیں کر رہے، ہم جلال کی بات کر رہے. جلال کیا ہے؟ میں اصل میں وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھانے کی کوشش. جلال کیا ہے؟ کہ خدا نے ابتدا میں جو چیز جیسے بنائی وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو تب سے لے کے آج تک پورا کر رہی ہے. اور جب وہ پورا کر رہی ہے تو یہ جلال ظاہر کر رہی ہے خدا کا. آمین. خدا کا جلال، کیونکہ جو کچھ بنایا گیا وہ نیستی سے تھا، اس کا اپنا کچھ نہیں تھا. یعنی آسمان خود سے کریٹ نہیں ہوا، چیزیں خود سے کریٹ نہیں ہوئیں، یہ خدا نے بنائی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو جلال ظاہر کر رہی ہیں وہ خدا کا ہے جو کاریگر ہے. اچھا سر، آپ کی بات بڑی پیاری لگی مجھے کہ ہر اس چیز کو جس کو خدا نے بنایا وہ کنٹینیو اس کا جلال ظاہر کر رہی ہے. جی، جب وہ اپنے بنائے جانے کو مقصد کو پورا کرتی ہے تو وہ جلال ظاہر کرتی ہے. اب ہم اس بات پر غور کریں گے. کوسچن میرے ذہن میں ابھرا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بھی کیونکہ خدا کا بنایا ہوا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا ان کے نام کو جلال دے. جی. لیکن اس طور پر جس طور پر ہمیں اس کی دوسری بنائی ہوئی چیزیں جلال دیتی ہوئی ملتی ہیں، اس طور پر انسان کیوں سر یہ جلال؟ جی ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی ہے یا ہم سیکھ رہے ہیں کہ جلال کیا ہے. تو جلال وہ تمام خوبیاں ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز کریٹ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور اگر وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہے تو وہ خدا کا جلال یا اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرنے کی وجہ سے جلال ظاہر کر رہی ہے. اب ہم آتے ہیں انسان کی طرف. جب انسان بنا تو وہ دوسری چیزوں سے مختلف بنا. ٹھیک ہے، بائبل یہ فرماتی ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ انسان کو ہم اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں. اور جب اپنی مانند سے مراد ہے تو ہم بائبل میں اگر دیکھیں تو خدا نے جو ہمیں حواس خمسہ دیے، یعنی ہم بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خدا میں بھی موجود ہے. یعنی خدا بولتا بھی ہے، خدا کلام بھی کرتا ہے، خدا سنتا بھی ہے، خدا کا ہاتھ بھی ہے، اور یہ ساری چیز جو حواس خمسہ ہم آج محسوس کرتے ہیں ہمارے پاس ہے وہ خدا. تو خدا نے اپنی جو خوبیاں ہیں، اپنے جو حواس ہیں وہ ہمارے اندر ڈال کر اپنا جلال ہم میں داخل کیا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم خدا کی وہ خوبیاں جو خدا میں، کیونکہ خدا روح ہے
اور جسمانی عالم میں روح کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو خدا اپنا آپ دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے انسان کا انتخاب کیا، انسان کو بنایا مٹی سے، اور لکھا کہ اس میں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. پاسٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے اور خدا کی ایک اسپیشل کریٹ کی گئی چیز ہے، بالکل. تو خدا کا اصل مقصد اس میں یہ بھی تھا کہ انسان سے بھی اس کا جلال ظاہر ہو. بیسیکلی یہی تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ جو خوبیاں، یعنی اگر ہم خدا کی خوبیاں دیکھیں، خدا کی خوبیاں کیا ہے؟ خدا محبت کرنے والا ہے، خدا رحیم ہے، خدا ترس کرنے والا ہے، خدا جو ہے وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، اور خدا علیم ہے، شفیق ہے، یہ ساری خوبیاں. تو خدا نے یہ ساری خوبیاں انسان میں اس لیے ڈیولپ کی تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا کی خوبیاں، خدا کے جلال سے مراد خدا کی خوبیاں زمین پر انسانوں کے درمیان ظاہر ہوں. تو اگر ہم خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کی بات کرتے ہیں تو صرف طالب جانا خدا کو جلال دینا نہیں ہے. عبادت کرنا صرف خدا کو ہاں یہ ہے، حصہ ہے، یہ خدا کو جلال دینے کا. چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ نہیں کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا، اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے. تو جب وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی خدا کو جلال دینا ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے، ہم نے خدا کے جلال کو چرچ کی حد تک محدود کر دیا ہے. خدا کا جلال اس سے کہیں بڑھ کر ہے. بطور انسان ہوتے ہوئے جو خوبیاں، جو صفات خدا میں تھی وہ ہم میں ڈالی گئی، ہم میں ڈیولپ ہوئیں، تاکہ ہم خدا کی وہ خوبیاں، یعنی خدا کا ترس، خدا کی محبت، خدا کا رحم، جو وہ دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ کرے. اگر ہم اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے وہ خوبیاں جو خدا نے ہمارے اندر بطور انسان ڈالی ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں. اچھا سر، میں اس بات پر سوچ رہا تھا ابھی، آپ نے جو بات بیان کی کہ خدا کو جلال دینا، اور جب ہم ورشپ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، تو اس سے بھی خداوند کے نام کو جلال ملتا Definitely. ہے. لیکن اگر ہم اس کی وسعت کو دیکھیں تو وہ اس سے کہیں بڑی ہے. بہت بڑی ہے. یعنی آپ نے کہا کہ جو خوبیاں خدا نے ہمارے اندر ڈالی ہیں ہم نے ان کو بھی ظاہر کرنا ہے، بالکل بالکل ان کو بھی بتانا ہے. بالکل. اور صرف محدود نہیں ہے خداوند کو جلال دینا کہ آپ صرف چرچ کے اندر، چرچ بلڈنگ کے اندر جلال دیں، بلکہ آپ ہر جگہ پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. جی اچھا، جلال کے تعلق سے میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین سے، کہ خدا کبھی بھی وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا جو اس نے آپ کو پہلے دی نہ ہو. خدا کبھی بھی وہ چیز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جو اس نے آپ کو نہیں دی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پھر واپس جائیں کہ خدا نے جب ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا تو اس کا مطلب کہ ہم اس کی مانند بنے. ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور نے کوئی تجربہ کیا ہو اور ایٹم بم بنا دیا ہو. ہم کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی پرندے نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور اس نے جہاز بنا لیا ہو. یہ ساری کریٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. اور انسان کیوں کریٹر ہے؟ کیونکہ خدا تخلیق کرنے والا ہے. خدا چونکہ کریٹر ہے، اس نے انسان کو اپنی مانند بنایا تو اس نے انسان کو جلال دیا. اور اسی لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو جلال ملے، کیونکہ اس نے انسان کو جلال دیا تو وہ اس سے مانگتا ہے کہ میں نے جو جلال تمہیں دیا ہے دوسرے لوگوں میں، دوسری مخلوقات میں اس جلال کو ظاہر کر کے مجھے جلال دو. کہ آج آپ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی انسان ہے وہ خدا کی وجہ سے ہے. کیونکہ اگر ہم ابتدا میں دیکھیں تو آدم جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، وہ مٹی سے بنا، لیکن اس کو خدا نے تخلیق کیا، ضرورتیں بنائیں، اور وہ ساری ضرورتیں جو وہ خدا نے پوری کی. انسان جو ہے وہ اپنی ضرورتیں خود نہیں پوری کر سکتا تھا. ایون کہ جب ہوا بنائی تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس کا مطلب کہ خدا نے انسان کی ضرورتوں کو بھی دیکھا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی وہ خود تھا. اس لیے جب اس نے ہمیں جلال دیا ہے، اس نے ہماری نعمتوں کی صورت میں ہماری ضرورتیں پوری کی ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم وہ جلال خدا کو دے، لوگوں کو بتائیں کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں، ہم جس بھی پوزیشن میں ہیں وہ خدا کی وجہ سے یہ جلال ہے. اچھا پاسٹر صاحب، میرے ذہن میں نا ایک کوشچن آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آج کی جو کلیسیا ہے وہ پورے طور پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہے؟ یہ ایک
ایسا کویسچن ہے جس کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورے طور پہ یہاں، لیکن جلال سے مراد جو ہے کہ میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیسیا زمین پر خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ جو کلیسیائی خدمات ہیں، آپ چرواہے کی خدمت کے طور پہ ہیں ایز اے پاسٹر، یا آپ نبی کی خدمت کے طور پہ ہیں، آپ رسولی خدمت کے ساتھ ہیں، کوئی مبشر ہیں، سنڈے اسکول منسٹری ہے، جو جہاں پر بھی خدا نے آپ کو کسی ایلڈر کے طور پہ رکھا ہے، ڈیکن، تو یہ ساری خدمتیں ہیں۔ اگر تو ہم ان خدمتوں کو اس مقصد کے ساتھ کریں کہ ہمیں خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، یعنی ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور اس کے بغیر خدا باپ تک رسائی ممکن نہیں، تو یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی آپ کا آسان لفظوں میں کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی خدمت کسی کے پاس ہے جی، وہ اپنی خدمت سے خداوند کے نام کو جلال دے، بالکل، اور کلیسیا جو ہے وہ بھی اسی طور پر کرے، اسی طور پہ کہ وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کیا میرے یا آپ کے کاموں سے خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے، تاکہ سارے کا سارا عزت اور جلال جو ہے وہ خدا کے پاک نام کو ملے۔ ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کر کے بھی خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جی، ایک اسی حوالے سے ایک بات میں اور اپنے ناظرین سے کرنا چاہ رہا ہوں ضرور، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے، فضا خدا کا جلال ظاہر کر رہی ہے، رات خدا کا جلال ظاہر کر رہی ہے، جو بھی کریشن ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی آسمان نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں فضا میں تبدیل ہو جاؤں، یا فضا نے یہ نہیں کہا کہ میں آسمان بن جاؤں، رات نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں سورج کی جگہ چلی جاؤں اور سورج جاؤں میری جگہ۔ یعنی جو جس کے اندر خوبی ہے یا جو کوالٹی ہے، اس نے اسی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے رہنا ہے، اور یہ خدا کا جلال ہے۔ میں بحثیت خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص خدا کے جلال کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ میں مختلف کوالٹیز ہو سکتی ہیں، مختلف خوبیاں ہو سکتی ہیں، مختلف خدمتیں ہو سکتی ہیں۔ آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جو کامیاب شخص ہے اس کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کی کاپی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس جیسا بننا چاہ رہے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، جس طرح سے ہم بنائے گئے ہیں، جو ہمارا ڈیزائن ہے، ہم اسی کے مطابق جو کچھ بھی ہے ہم خدا کے نام کو جلال دیتے رہے۔ جو کچھ ہم میں سے ہر ایک، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی یونیک خوبی ہے۔ یعنی ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو میری ذمہ داری ہے میں وہ پوری کروں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دوں۔ نہیں، میں ذمہ داری اور کوالٹی میں فرق دیکھتا ہوں۔ ذمہ داری کوئی شخص کسی میں خوبی ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ بعض اوقات پوری کر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی خوبیوں کو جب یوٹیلائز کر کے خدا کو، جیسے ایک سنگر، میں سنگر نہیں ہوں لیکن جب ورشپ کرتے ہیں تو سبھی گاتے ہیں۔ ایک سنگر جو ہے، اگر تو اس کو خدا نے آواز دی ہے، تو اگر تو وہ خدا کے لیے سنگنگ کرتا ہے، ورشپ کرتا ہے، چرچ کے لیے، خدا کے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، تو وہ خدا کو جلال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ایک شخص کے پاس کلام سنانے کی خدمت ہے تو وہ کلام سناتا رہے۔ اگر وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک کمیونٹی لیڈر کے طور پہ سامنے جائے، ایک سیاستدان بنے۔ اگر اسے سیاستدان بننے کی خدمت نہیں ملی تو وہ سیاستدان نہ بنے، اسے وہی کام کرنا چاہیے جو اس کو ملا ہے، جو کوالٹی اس کے پاس ہے۔ یہی تھا جی کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں ذمہ داری دی گئی کہ اگر کوئی پاسٹر ہے تو وہ پاسٹر کی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے یہ سارا کام آپ کسی کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بیسیکلی میرا پیغام جو یہی ہے کہ ہمیں خدا کے جلال کو سمجھیں۔ خدا کا جلال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں کوالٹیز، خوبیاں دی ہیں، ہم اس کے مطابق موو کریں۔ ہم زمین پر خدا کے نمائندے ہیں۔ جب انسان بنایا تو اس نے لکھا کہ اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ جیتی جان ہوا۔ تو جو ہم میں
जान है, जो हमारा जिस्म है ये तो मिट्टी का है, लेकिन जो हमारी जान है जिसमें जज्बात, एहसासात, महसूसात ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये खुदा की अता करदा है, उसके रूह की वजह से है। तो इसलिए जब हम दुनिया में हैं, दुनिया के मुशाबा नहीं होना, बल्कि हमें दुनिया में खुदा का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, नुमाइंदा होते हुए खुदा की खूबियों को जाहिर करना है। आमीन आमीन। ये खुदा का जलाल जाहिर करना है। तो अब नाजरीन को क्या आसान लफ्ज़ों में पैगाम देना चाहते हैं? आसान लफ्ज़ों में पैगाम मैं एक बार फिर यही दूंगा कि मेरी बहन, मेरे भाई, मैं और आप खुदा के हाथ की कारीगरी हैं। तो हम जैसे तख्लीक हुए हैं, ये याद रखें कि खुदा ने अपना रूह हम में डाला है। तो लिखा है कि जो खुदा, जिसमें खुदा का रूह है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। जो जिसमें खुदा का रूह वो गुनाह नहीं कर सकता। तो हमें अबलीस से, गुनाह से, इस दुनिया की ख्वाहिशात से दूर होते हुए हमें इस दुनिया में रह कर, मैं ये नहीं कहता कि हमें दुनिया से निकल जाना है, बल्कि हमें इस दुनिया में रह कर हमें दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह का और खुदा बाप का असल चेहरा दिखाना है कि असल में वो है कैसा। और ये हम सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने करैक्टर से कर सकते हैं, अपने किरदार से कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने किस कदर खूबसूरती से खुदावंद के जलाल को देखा है, जिस तरह खुदा के खादम ने बयान किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा आज टॉपिक था मेरे लिए, आपके लिए, और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने किरदार के तलक से भी देखें और अपने किरदार से भी खुदा को जलाल दें। जिस तरह हमने देखा कि चीज़ें जैसे आसमान और दूसरी चीज़ें वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती हैं, तो क्या मैं या आप खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहे हैं? अगर तो खुदा के नाम को हम जलाल नहीं दे रहे तो फिर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यकीन करें कि आज के टॉपिक ने यकीनन आपको बरकत दी है। आपने क्या करना है? आपने CRN चैनल को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि जो बरकत आपने आज के पैगाम के वसीला से पाई है उस बरकत में दूसरे भी मूव कर सकें। और जिस तरह आपने आज की ब्लेसिंग को रिसीव किया, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रूर इस ब्लेसिंग का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया।